रहमान मौजूद सामने कराम, आज के जो मसाइल होंगे इसका ताल्लुक ख़वातीन से जो मुतल्लिका मसाइल होते हैं, जैसे ख़ास तौर पर हैज़ और निफास के जो मसाइल होते हैं उसको बयान किया जाएगा। और आज की ये जो वीडियो है, जिस तरह ख़वातीन के लिए ज़रूरी है इसी तरह ये वीडियो मर्द हज़रात के लिए भी ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है कि इन जो हालतें होती हैं, ये असल में जो औरत को ब्लीडिंग होती है, इस ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारे अहकाम जो हैं वो औरतों के साथ ख़ास हो जाते हैं और कुछ अहकाम जो है वो मर्दों के साथ भी होते हैं। उसकी हम आपको इंशाअल्लाह सूरतें बयान करेंगे कि क्या वजह है कि ये अहकाम मर्दों को भी सीखना ज़रूरी है। इसकी बुनियादी वजह एक तो यही होती है कि इन जो पीरियड्स होते हैं, ये जो ब्लीडिंग के दिन होते हैं, इनके अंदर मर्दों पर बहुत सारे काम हराम हो जाते हैं। इसी तरह औरतों पर भी बहुत सारे जो है काम वो मना होते हैं। जिनके अंदर जो पहला बुनियादी हुक्म है वो औरतों वो के साथ हुकूक़े ज़ौजियत जो है, मियाँ बीवी वाले ताल्लुक का कायम करना है, ये हराम हो जाता है। इसी तरह इन मसाइल का जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात अगर औरत को डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई, तो अब उस तलाक की वजह से देखा जाएगा कि उस औरत की जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, जिसको इद्दत कहते हैं, वो कितना होगा। तो इसलिए इस मसाइल का जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। और वैसे भी अहकाम शरइया जितने भी हैं, वो जिस तरह मर्दों पर जानना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों पर जानना भी ज़रूरी है। और इन मसाइल का ताल्लुक चूँकि निकाह, तलाक, इद्दत वग़ैरह से होता है, तो इस एतबार से इन मसाइल का जानना मर्द और औरतों दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम आपको ये बताएँगे कि हैज़ की डेफ़िनेशन क्या है? दूसरी बात ये आपको बताएँगे कि हैज़ की जो है वो मुद्दत क्या होगी? फिर हम आपको ये बताएँगे कि हैज़ के रंग क्या हैं? फिर हैज़ किस उम्र तक आता है? हैज़ के अंदर जो फ़िक्स डे होते हैं उसका क्या एतबार होगा? और हैज़ के अंदर कौन से काम जायज़ होंगे और कौन से नाजायज़ होंगे? और इसी तरह हैज़ के अंदर जो जिस्म ज़ाहिरी तौर पर पाक रहता है या नापाक, यानी ज़ाहिरी तौर पर पाक रहने और नापाक रहने का मतलब क्या होगा? फिर इस हालत के अंदर जो आम तौर पर ये समझा जाता है कि ये औरत जो है, ये अब कोई शायद नापाकी इसके अंदर है और इसको एक जो है औरत को अच्छा नहीं समझा जाता। और बाज़ जो हिंदुआना जो एक कल्चर था कि इसको औरत को अपने आप से दूर कर दिया जाता था, उसका भी इंशाअल्लाह शरई नुक्ता नज़र से इन चीज़ों को बयान करेंगे। तो सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ है वो हैज़ क्या है? और ये हमारा जो सिलसिला होगा इंशाअल्लाह ये कुछ पार्ट्स पे चला जाएगा। आज ये समझ लीजिए कि इसका ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर याद रखिए कि जब औरत बालिग हो जाती है, ये तो बालिग होने के बाद उसको जो उसके अगले मकाम से खून आता है। और ये खून जो आदतन आता है, यानी मंथली जो मेंसेस होते हैं, तो वो जो खून होगा वो खूने हैज़ होगा। इसमें ये ज़रूरी है कि वो औरत जो है वो बच्ची ना हो, क्योंकि बच्ची जो होगी 9 साल से कम की जो बच्ची होगी उसको जो ब्लीडिंग हो रही है उसको मेंसेस या खूने हैज़ नहीं कहेंगे। इसी तरह बाज़ औक़ात औरतों को बीमारी की वजह से खून आता है, तो बीमारी की वजह से जो खून आया उस खून को भी खूने हैज़ नहीं कहा जा सकता, उसका अलहदा उस खून का नाम दिया जाता है। थर्ड बात ये कि औरत प्रेग्नेंट ना हो, हामिला ना हो, इसलिए कि हामिला को जो खून आता है वो खूने हैज़ नहीं होता। तो फिर बुनियादी तौर पर सादा-सी तारीफ़ ले लीजिए कि एक बालिग़ा औरत है जिसको आदतन खून आता है और वो ना बीमारी की वजह से हो, ना जो है हमल की वजह से हो, और ना वो ऐसी उम्र में पहुँच गई कि जब अब ब्लीडिंग नहीं होती, तो इस वजह से जो खून आता है वो खूने हैज़ करार पाता है। तो सबसे पहले हमने हैज़ की आपको तारीफ़ बयान कर दी। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमारा दूसरा जो सवाल है कि हैज़ की मुद्दत कितनी है? अभी एक बुनियादी सवाल है। तो याद रखिए इसकी कम से कम जो लिमिट है, कम से कम जो मुद्दत है,
وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں کم سے کم، اس سے کم جو ہوگی وہ خون حیض ہو نہیں سکتا۔ اس کی جو کم سے کم میں نے آپ کو مدت بیان کر دی کہ کم سے کم 3 دن ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو سنن دار قطنی کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل الحید 3 ایام و اکثرہ 10 ایام، کہ حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت وہ 10 دن ہے۔ یعنی پورے 72 گھنٹے اگر خون آتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ خون حیض ہوگا۔ اگر 1 دن آیا، 2 دن آیا، پورے 3 دن نہیں آیا، یعنی پورے 72 گھنٹے آپ اندازہ کیجئے کہ نہیں آتا، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ خون حیض ہو نہیں سکتا۔ تو کم سے کم اس کی جو مدت ہوگی وہ 3 دن دیکھنی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ 3 دن سے کم میں اگر عورت کو خون آتا ہے تو لازمی طور پر اب یہ کون سا خون ہوگا؟ یہ خون استحاضہ ہوگا، یہ خون حیض نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ جی ہمیں 1 دن خون آیا، 2 دن خون آیا، تو کیا ہم نمازیں چھوڑ دیں؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی بنیادی تو جو صورت ہوگی اس کے اندر فوری طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے وہ مینسز کے دن سٹارٹ ہو گئے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ نے روک دینی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی۔ تو اب آپ نے ایک نماز ویٹ کیا، دوسری ویٹ کیا، یعنی فون آ گیا آپ روک دیں، پھر اسی طرح دوسری نماز تک آ گیا تو آپ نماز روک دیں۔ تو الغرض یہ کہ اگر تو پورے 3 دن تک آ جاتا ہے تو شورٹی ہے کہ اب یہ خون حیض ہی ہے۔ لیکن لیٹس سپوز فرض کر لیجئے ایسا ہوا کہ ابھی پیریڈز کے دن نہیں تھے، وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ پیریڈز کے دن کب سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو فکس ڈے اور جو ہے ویسے اس کے علاوہ یعنی کب مہینے کے اندر ایک ہی دفعہ آ سکتی ہے یا 2 دفعہ بھی آ سکتی ہے، اس کا مسئلہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ تو دیکھیں اب جب 3 دن پورے ہو گئے، اب کنفرم ہو گیا کہ یہ خون حیض تھا، تو اب آپ نے یاد رکھی کہ ان دنوں کی نماز ادا نہیں کرنی۔ تو 3 دن جب مکمل ہو جائے تو پھر بھی اگر خون آتا رہتا ہے تو پھر اب اس کی آخری جو ہے یعنی اینڈ ہے تو وہ 10 دن اور 10 راتیں ہوں گی۔ تو اب 4 دن آئے تب بھی یاد رکھیے کہ خون حیض ہے، 5 دن آئے تب بھی خون حیض ہے، 6 دن آئے تب بھی خون حیض ہے، 7، 8، 9 اور 10 تک جب عورت کو خون آئے گا تو یاد رکھیے کہ وہ خون حیض کے اندر شمار ہوگا۔ اچھا اب یہ یہاں تک تو آپ کی یہ ہو گیا کہ اس کے ٹائم کے متعلق ہو گیا کہ یہ ٹائم اس کا کیا ہے۔ تو کم سے کم اس کا ٹائم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو ٹائم ہے وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے بیان کر دیا کہ 3 دن اور 10 دن یہ آپ کو میں نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں حیض کے رنگ کون سے ہیں۔ یہ بھی ایک بنیادی طور پر آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے رنگ کون سے ہیں، ان رنگوں پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے رنگ کون کون سے ہوں گے۔ جی تو بات کی جائے اس کے رنگوں کی تو اس کے بنیادی طور پر 6 رنگ ہیں۔ ان 6 رنگوں میں سے یاد رکھیے اگر کوئی رنگ پایا جائے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ وہی مینسز کا خون ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کا جو ہوگا وہ کالا کلر ہوگا، بلیک کلر۔ تو کالے کلر جو ہوگا یہ خون حیض ہوتا ہے۔ اسی طرح سرخ جس کو ریڈ کہتے ہیں، تو سرخ جو کلر ہوگا وہ بھی خون حیض ہوگا۔ پھر ہوتا ہے سبز، گرین نیش بھی، بعض خواتین کو اس طرح کا بھی بلڈ آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ گرین نیش جو ہوگا اس کو بھی خون حیض کہیں گے۔ پھر جو چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے وہ زرد، یلوش جو ہوگا، یلوش تو یعنی یلو کلر کا، تو یہ بھی خون حیض ہی ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو گدلا رنگ ہوتا ہے، میلا سا، مرکی جو اس کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بھی خون حیض کے اندر شمار ہوگا۔
اور پھر ایک مٹی کے کلر کا جو ہے وہ رنگ آتا ہے، مٹی آلہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو بھی خون حیض کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اب یاد رکھیے کہ حیض ختم ہونے کے بعد جو عام طور پر وائٹ سا ایک لیکوڈ آتا ہے، تو یہ وائٹ لیکوڈ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ خون حیض نہیں ہوگا، بالکل پیور وائٹ جو کلر ہوگا وہ خون حیض نہیں ہوگا۔ اب یہ علامت ہے کہ وہ عورت پاک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر خواتین یہ بھی مسئلے یاد رکھیں کہ جو پیریڈز کے ڈے ہے، ان کے اندر جب بھی کوئی بھی میلا پن پایا جائے گا، یعنی کوئی بھی جو ہم نے خون آپ کو بیان کی ہے 6 کلر کے، ان 6 کلر کے خون میں سے کوئی بھی کلر پایا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اب یہ خون حیض ہی ہے۔ جب تک 10 دن کے اندر پایا جائے گا کوئی بھی ہلکا سا داغ جسے کہتے ہیں وہ لگ رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر یہ خون حیض ہی شمار ہوگا۔ اچھا، ایک جو خواتین کے لیے مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پیریڈز کا لگاتار بلیڈنگ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح بلیڈنگ ہوئی، پھر دوپہر کو ہو گئی، پھر شام کو ہو گئی، پھر رات کو ہو گئی، تو یہ پاسبل ہے، اس طرح ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لگاتار بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، خواتین جانتی ہیں، تو اس لیے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے دیکھیں عمومی طور پر خواتین جو ہے وہ پیڈ استعمال کرتی ہیں، بعض جو خواتین ہیں وہ کپڑا استعمال کرتی ہیں، تو جب کپڑے پر داغ جب تک ہے پیریڈز کے اندر، یعنی تری موجود ہے کسی بھی طرح کی، تو تب تک یاد رکھیے کہ اس کو ہم حیض قرار دیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ اس مقام پر اب جب ایسا ہو گیا کہ سفیدی آنے لگ گئی، تو پھر اب آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کے ڈے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیکھیے حیض جو ہم شمار کریں گے نا کہ یہ حیض کے ٹائم کب سے شروع ہوگا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب وہ خون جو ہے ویجانا کے باہر آ جائے گا، شرمگاہ کے اندر، جس کو عربی کے اندر فرج خارج کہتے ہیں، تو جب فرج خارج سے خون آ جائے گا، فرج خارج میں آ جائے گا خون، تو اب یاد رکھیے کہ پھر اب ایسے صورت میں عورت کے ڈے شروع ہو جائیں گے۔ اب جب فرج خارج میں آ گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب وہی آپ نے نماز چھوڑ دینی ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، طواف نہیں کرنا، اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں حقوق زوجیت وغیرہ، یہ ساری کی سارے منع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب دیکھیے یہ بھی یاد رکھے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقتی طور پر خون رک سکتا ہے، لیکن اسے بہت طویل عرصے تک روکنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے بندہ خون روک لیتا ہے، لیکن زیادہ تر روکنے سے پھر انسان کو یہ خواتین کو مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اس چیز کا بھی جو ہے احتیاط کرنا چاہیے کہ حیض کو روکنے کے لیے جو ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے ان ٹیبلٹس کا بھی حکم آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اب سوال یہ کہ کس عمر سے عورت کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ کس عمر سے خون آنا شروع ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو خون کا اعتبار کیا جائے گا چاند کے حساب سے، جب عورت 9 سال کی ہو جائے گی چاند کے حساب سے، تو اب اس کے بعد جو خون آنا شروع ہوگا اس کو خون حیض ہی کہیں گے۔ تو اگر اس اعتبار سے اگر دیکھیں 9 سال سے کم بچی ہے چاند کے اعتبار سے، اس کو جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ یعنی بیماری والا خون کہیں گے۔ اچھا، اس کی جو آخری حد ہے کب تک خون آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ عمومی طور پر جو 55 سال کی خاتون ہو جاتی ہے تو 55 سال تک یہ خون حیض آتا ہے۔ اس کے بعد جو نارملی روٹین یہ ہے کہ اس کے بعد خون نہیں آتا۔ جب عورت اس عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اس عورت کو عائسہ کہتے ہیں، عربی کے اندر الف مد آ حمزہ سین اور ہا، عائسہ کہتے ہیں۔
تو ایسی خاتون کو ایسا کہتے ہیں، اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے کہ جو فکس ڈے کا کیسے دیکھا جائے گا، یہ بھی آپ ذرا مد نظر رکھیے گا کہ فکس ڈے کیا ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح دیکھا جائے گا، کس طرح ہم اس کو کریں گے، اس کا حساب بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیں فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ جتنے دن خون آیا ہے اتنے اسی کو عورت کی عادت کہتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جتنے دن خون آیا اتنے دن وہی اس کے فکس ڈے ہوں گے۔ مثلا اس کی جو ایک نارملی روٹین چل رہی ہے، نارملی روٹین یہ ہوتی ہے کہ اس کو 6 ڈے ہی خون حیض آتا ہے۔ تو جب 6 ڈے خون حیض آتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ 6 دن آتے ہیں، تو 6 دن اس کی عادت معروفہ ہوگی۔ اگلے مہینے بھی 6 دن آیا، اس سے اگلے مہینے بھی 6 دن آیا، تو اب اس سے جو ہے ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں، یہ چیز کر سکتے ہیں کہ اس کی جو عادت ہے فکس ڈے ہے وہ 6 ہے۔ تو یہ اس طرح عادت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا بعض خاتون کی 4 ڈے بھی ہو سکتی ہے، بعض کی 5، بعض کی 6-7 تک جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ 10 دن تک جب جائے گی تو 10 دن تک کو ہم عادت معروفہ لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہ بھی خواتین یاد رکھیں کہ جو یہ ڈے ہیں ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایسا ہو سکتا ہے، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ڈے فکس رہتے ہیں کہ کسی کے 6 ہیں تو 6 دن ہی آتا ہے، کسی کے 7 ہے تو 7 دن ہی آتا ہے۔ یہ ایک نارملی خواتین کے ساتھ جو جانتی ہے خواتین تو ان کو معلوم ہوگا کہ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، نارملی یہ 6 دن رہتا ہی رہتا ہے۔ اب رہ گیا بات یہ کہ کیا یہ ڈے چینج ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کی 6 دن کی عادت ہے، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے 7 دن آئے، کسی کو 8 دن آئے، کسی کو 9 دن، 10 دن تک جب تک آئے گا تو یاد رکھیے کہ اس کو جو ہے پھر ہم وہی کہیں گے کہ اس کی عادت بدلتی رہتی ہے۔ خلاص لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ 3 سے 4 مہینے اگر ایک ہی طرح کا مطلب خون آ رہا ہے، ایک ہی دن تک، مطلب 6 دن تک آ رہا ہے، 5 دن آ رہا ہے، یا پھر 7 دن آ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ 7 دن جو ہوگی اس کی عادت معروفہ ہوگی۔ البتہ جیسے بتا دیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عادت مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی عورت کی عادت 6 دن کی تھی لیکن خون 3 دن 3 راتوں میں آ کر بند ہو گیا، اب اس کے بعد اس نے خالص سفیدی دیکھ لی۔ تو اب دیکھیے کہ اب ہم نے آپ کو بتا دیا جو خالص بالکل وائٹ جو ایک لیکوڈ ہوگا، تو وائٹ لیکوڈ جب آ گیا تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر اس کی جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اب 3 دن کے بعد جو ہے اس کو اپنی نماز وغیرہ شروع کر دینی چاہیے، اور اگر روزہ ہے تو اب روزہ بھی اس کو رکھنا چاہیے۔ اب یہ تو ایک یہ مسئلہ آ گیا۔ پھر آخری مسئلہ میں آج کا بیان کر دیتا ہوں، چونکہ اس کے مسائل کافی تفصیلی ہیں تو انشاءاللہ موقع ملا تو ان کی پوری تفصیل بھی بیان کریں گے۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ اگر تو ایسا ہوا 3 دن تو ہو گیا، خون 10 دن سے زیادہ آ گیا، تو اب کیا کرنا ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اگر تو یہ پہلی مرتبہ ہے، لڑکی مطلب بالغ ہوئی ہے اور بالغ ہوتے ہی اس کو 10 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے، تو اس میں اب آپ نے یہ حساب لگانا ہے کہ 10 دن جو ہوں گے وہ خون حیض ہوں گے، اور اوپر کے جتنے دن ہیں مثلا 13 دن آ گیا تو 10 دن حیض، اور اوپر کے 3 دن جو ہوں گے وہ استحاضہ بیماری والا خون ہوگا۔ اور اگر پہلی بار نہیں ہے تو اب 2 صورتیں ہوں گی، اس عورت کی کوئی عادت فکس ڈے تھے یا نہیں تھے۔ اگر فکس ڈے تھے مثلا 6 دن، اب اس دفعہ 12 دن آیا تو 6 دن وہ کیا ہوگی، اس کے حیض ہوں گے، اور اگلی جو 6 دن ہوں گے وہ استحاضہ ہوگی۔ اب اس عورت کو کیا کرنا ہے، ان 6 دنوں کے اندر اس نے نماز جو ہے شروع کر دینی ہے۔ 6 دن کے بعد وہ غسل کرے، غسل کر کے پھر اب وہ نماز پڑھتی رہے، اور پھر ایسا ہوگا کہ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو ہے مطلب اپنی نماز وغیرہ کر سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، کیونکہ اب اس کا جو ٹائم ہے وہ پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے اس کے کہتے ہیں 10 دن سے اوپر ہو گئے۔ اچھا اگر اس کی عادت کوئی قائم نہیں تھی، مطلب کبھی اس کو 4 دن آتا تھا، کبھی 5 دن،
اب لاسٹ منتھ کو دیکھ لیجئے، لاسٹ منتھ اگر اس کو 5 دن آیا تو 5 دن آپ اس کو خونِ حیض قرار دیجئے، اور بقیہ جو دن ہوں گے وہ استحاضہ کے قرار پائیں گے۔ تو یہ آج ہم نے کچھ مسائل حید و نفاس کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہماری خواتین ان مسائل کو دیکھ کے مزید بھی اگر کوئی مسائل ہوئے اور کسی خاتون کا مسئلہ ہوا تو وہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے یا پرسنلی رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔